बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अलकलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मज़हबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक़ हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाअल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, हम सूरतुल आराफ पढ़ रहे थे और सूरतुल आराफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का जो वाक़या है वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब था, या तकरीबन हमने इसको पढ़ लिया था। आज आप बताइएगा आप किस नंबर आयत से शुरू करेंगे? आज है आयत नंबर 157। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें ज़िक्र मिलता है कि तौरात और इंजील में आपका हवाला मौजूद है। फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील। जो लोग पैरवी करेंगे उस रसूल की जो नबी उम्मी है, जिसको वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। यामुरुहुम बिल मारूफ़ व यनहाहुम अनिल मुनकर, वो उनको नेकी का हुक्म देता है और उन्हें बुराई से रोकता है। व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यदअु अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। और उनके लिए पाकीज़ा चीज़ें जायज़ ठहराता है और नापाक चीज़ें हराम करता है, और उन पर से वो बोझ और कैदें उतारता है जो उन पर थीं, यानी रसूमात की, रिवाजात की जो उन्होंने अपने ऊपर बोझ खाम खा के डाले हुए। फल्लज़ीना आमनु बिही, बस जो लोग उस पर ईमान लाए, वअज़्ज़रूहु, और जिन्होंने उसकी इज़्ज़त की, वनसरूहु, और उसकी मदद की, वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहु, और उस नूर की पैरवी की जो उसके साथ उतारा गया। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। अब इस आयत को आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल भी फरमाया, नबी भी और उम्मी भी, साथ ये भी फरमाया गया और ये भी बता दिया गया कि आपका जो ज़िक्र है ये तौरात और इंजील में लिखा हुआ है। अच्छा, फिर ये भी आपके बारे में हमें आगाह किया गया कि आप नेकी का हुक्म देते हैं और आप बुराई से रोकते हैं, और तय्यबात को आप हलाल करते हैं और जो खबाइस हैं उनको हराम करते हैं। यानी अल्लाह के हुक्म से, जो अल्लाह की तरफ से वही आती है, तो आप हलाल और हराम को वाज़े करते हैं कि जो इन लोगों ने अपने ऊपर उसको बिल्कुल ही कन्फ्यूज़्ड कर रखा है, इस हालत में, इबहाम की हालत में रखा हुआ है। यानी यही नहीं पता कि कौन सी चीज़ें हलाल हैं, अपनी तरफ से ख़ुद ही हराम की लिस्ट को बढ़ा रखा है, और उसकी कई वजूहात भी हैं कि जो हमें नज़र आती हैं, उस पर हम बाद में बात करते हैं। सही। और फिर ये कि जो रिवाज हैं, रवायात हैं, रसूम हैं, उनका बोझ खामखा दीन के नाम पर, मज़हब के नाम पर अपने ऊपर, आप बिदात उसको कह लीजिए, उसमें ये लोग मुब्तला हैं। अब ये कहा कि जो ईमान लाए इस नबी पर, नबी की इज़्ज़त की और मदद की, और जिन्होंने इस नूर की पैरवी की, यानी कुरान मजीद की, तो ये लोग हैं कि जो कामयाब हो गए। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ये खुशखबरी सुना दी है। सही। अमान साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में ज़िक्र किया कि तौरात और इंजील में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी आपका ज़िक्र मौजूद है। आप बताइएगा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़िक्र है वो आपकी इन्हीं नामों के साथ आया है जो नाम हमारे यहाँ आज पुकारे जाते हैं, जैसे अहमद है, मोहम्मद है, उम्मी है, इस तरह से? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र गुज़श्ता किताबों में वो पहचानना कोई मुश्किल नहीं है, यानी अच्छा, आसान है पहचानना। अब आप ये देखिए ना कि जो पहले पैगंबर थे उनकी ज़ुबान कुछ और थी, यानी इब्रानी ज़ुबान थी, और कुरान मजीद नाजिल हुआ अरबी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान भी अरबी थी। इसी तरह अगर हम बर्रे सग़ीर और यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब पाए जाते हैं, उनकी ज़ुबान संस्कृत, सही जी, संस्कृत हो सकती है या कोई और ज़ुबान हो सकती है। तो वाज़ेह बात है कि अब हू बहू वो अल्फाज तो इस्तेमाल
نہیں ہوتے، وہ اس زبان کا لفظ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے، جو اس کا مفہوم ہے وہی ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر احمد ہے اور اسی سے ہی ملتا جلتا لفظ جو ان سا ہے وہ کتابوں میں استعمال ہوا، اور محمد ہے یہ استعمال ہوا، یا پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات، یعنی اب اگر یہ کہا جائے کہ وہ صادق ہوگا، سچ بولنے والا ہوگا، تو واضح بات ہے کہ اس سے شہرت حاصل کرنے والے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اسی طرح یہ کہا جائے کہ وہ عرب سے ہوگا تو عرب کی سرزمین بھی وہی بن جاتی ہے۔ پھر یہ کہ اونٹ پر سفر کرنے والا ہوگا، اب اونٹ پر سفر کرنا، اب واضح بات ہے کہ عرب میں ہی جو ریگستان ہیں، صحرا ہیں، ریت ہے، جہاں پر وہ عرب کا ہی علاقہ ہے، تو وہاں پر اونٹ ہی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے جو یہ ہمیں واضح نشانیاں ہمیں مختلف کتابوں میں یہ مل جاتی ہیں۔ اور پھر آپ قرآن مجید نے سورۃ الصف میں جو فرمایا اس کو آپ دیکھ لیجئے، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ مجھ سے پہلے تورات نازل ہوئی، میں تمہاری طرف رسول ہوں، اور پھر ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ احمد کا مطلب یعنی تعریف کرنے والا بھی، جس کی تعریف بہت زیادہ کی جائے۔ اب یہ دونوں مفہوم اور معنی اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ہمارے علماء نے جو اس پر کام کیا ہے اور تحقیق اور ریسرچ کی ہے، تو ایگزیکٹ یہ وہ باتیں، وہ زمانہ، وہ حالات، وہ ماحول، وہ خاندان، وہ قبیلہ، وہ زمین، اس سے خود بخود یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ پہلے لوگوں نے کوشش تو بڑی کی ہے، تبدیلی کی، تحریف کی، لیکن پھر بھی وہ نشانیاں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ امانی صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ سابقہ جو کتب تھیں تورات اور خاص طور پہ انجیل، اس کے اندر مختلف الفاظ میں یا مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو تورات اور انجیل کے علاوہ جو مختلف مذاہب کی کتب ہیں، ان کے اندر بھی ہمیں کہیں نہ کہیں یہ چیز ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی آئے گا، ایسا رسول آئے گا جو عرب میں ہوگا، جیسے آپ نے تورات اور انجیل کی بات کی۔ سب سے پہلے تو میں ایک حوالہ یہاں پر پیش کر دوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے، اب دیکھیے نا، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ نشانیاں، علامات، یعنی یہ کس طرف جاتی ہے بات۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا اپنی قوم سے کہ آپ نے کہا کہ میں جاؤں گا، میرے جانے کے بعد وہ آئے گا جو پھر ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، ہمیشہ کے لیے وہ تمہارے ساتھ، یعنی یہ بتا دیا کہ وہ آخری نبی ہوں گے۔ یعنی اس طرح کی علامات وہاں پر ہمیں واضح طور پر ملتی ہیں۔ اور قرآن پاک کی جو سورۃ الصف ہے، اس کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ جہاں تک آپ نے کہا نا کہ دیگر مذاہب، ان میں اگر ہندو مذہب میں جو کتابیں ہیں، ان میں سے بھی ہمارے علماء نے، محققین نے جو کام کیا ہے، وہاں سے بھی حوالے لیے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ہندو مذہب کی غالباً کتاب ہے، قرآن ہے، تو ہاں قرآن، اس میں باقاعدہ محمد لفظ جو ہے وہ موجود ہے، یعنی یہ لفظ وہاں پر نقل ہوا ہے۔ اسی طرح آپ بدھ مت کی کتب اگر کتاب لے لیں، آپ ہندوازم کی لے لیں، آپ اس کے علاوہ پارسی ہیں ان کی کتاب لے لیں، تو وہاں پر ہمیں اس طرح کی علامات اور اس طرح کی نشانیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ صحیح، یہ بھی کہا اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کی کسی کتاب میں ذکر ہے کہ جو کال کی اوتار ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے جس نے آنا ہے، تو اس کی بھی بات کی جاتی ہے۔ بالکل، یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہی بات ہو جاتی ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ ہر کسی کے اپنی زبان کے ہو سکتے ہیں، لیکن جو اس کی نشانیاں ہیں، اس کی علامات ہیں، وہ ایگزیکٹ پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس سے مراد کون ہے، تو پھر وہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پھر آپ کی فتوحات کا جیسے ذکر ہو گیا، پھر یہ ذکر ہو گیا کہ وہاں سے شرک کو، کفر کو مٹا دے گا، اور آخری وقت تک، آخری زمانے تک پھر وہی قائم ہوگا، وہی موجود ہوگا۔ پھر کہیں پر آپ کے والدین کا ذکر ہو جاتا ہے کہ جیسے والد ہیں وہ پیدائش سے پہلے وفات پا گئے، والدہ ہیں وہ بچپن میں فوت ہو گئی۔ اس طرح کی جو روایات اور حوالے ہیں وہ ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے جس طریقے سے اس کا ذکر کیا، تو قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اس طرح آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کو یا قرآن کو، کہ جیسے ہی اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ بچے 20 ہو جائیں، 15 ہو جائیں، 25 ہو جائیں، 100 ہو جائیں، لیکن انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا، اور سب سے زیادہ پہچان انہی کی ہوتی ہے، انہی کی ہوتی ہے۔ اور یہ اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ اس کا ذکر ان کے ہاں ہوتا رہتا ہے۔ ایک میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ
کی آمد کے متعلق جو بشارتیں جو پیشین گوئی ہیں وہ گویا کہ ایسے تھا کہ جیسے کلچر ہوتا ہے کہ جس سے ہر شخص واقف تھا کہ رسول اللہ نے آنا ہے، آپ کے تشریف آوری ہونی ہے. یہ ہر پیغمبر کو اس بات کی خبر دی گئی، بتایا گیا، اور پھر وہ آنے والوں کو انہوں نے خبر دے دی. تو گویا کہ رسول اللہ کا ذکر اس طرح ان کی گلیوں میں، کوچوں میں، گھروں میں، ان کی عبادت گاہوں میں ہوتا تھا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ان سے پوشیدہ رہی. قرآن پاک نے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کی بات کہی ہے کہ بھی رسول اللہ کی آمد سے پہلے ان کا کہنا یہی تھا کہ آخری نبی آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ مل کر، یعنی پیغمبر آئیں گے ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے. یہ یہود اپنے دشمنوں سے یہ بات کہا کرتے تھے. رسول اللہ کی آمد کے یہ منتظر تھے کہ ان کے آنے سے ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے، پھر ہماری طاقت بڑھ جائے گی، سیاسی قوت زیادہ ہو جائے گی، افرادی قوت زیادہ ہوگی، پھر ہم اپنے دشمنوں کو شکست دیں گے. صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی شارق، آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. تورات میں اور انجیل میں وقت کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس میں کیسے محفوظ رہا؟ سب سے بڑی بات اللہ کی مرضی اور منشا ہے کہ اس نے اپنے قدرت سے آپ کے ذکر کو محفوظ رکھا. اگر ہم ظاہری وسائل کو دیکھیں، ان وسائل میں بھی کوشش اسی بات کی نظر آتی ہے کہ ایسے مقامات کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ پھر بھی تاریخی حوالوں سے کہیں نہ کہیں موجود رہا. مثال کے طور پر بکہ لفظ ہے، قرآن پاک نے للذی ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین ذکر کیا. اب وہ بکہ سے اس کو بکا بنا دیا گیا، یعنی رونے کی سرزمین. یہ نام بکہ سے بکا بن گیا. لیکن قرآن پاک نے بکہ کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا کہ مکہ کا پہلے ایک نام یہ بھی تھا، یعنی مکہ کو بکہ کہا جاتا تھا. اس سے پھر ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ بکہ سے بکا بنا. اب بکا کیوں؟ تاکہ جو نشانیاں آنے والے وقت اور زمانے کی ہیں اس کو مٹانے کی ایک کوشش کی گئی. اسی طرح صفا مروہ کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی جگہ کچھ اور لفظ استعمال ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری تاریخ کہ جو آپ نے مکہ میں وقت گزارا، یا حضرت اسماعیل کو وہاں پر آپ نے چھوڑا بیوی کے ساتھ، حضرت ہاجرہ کے ساتھ، وہ کوشش اس بات کی گئی کہ یہاں پر یہ یروشلم اور فلسطین کی جو سرزمین ہے اس کو ثابت کیا جائے. لیکن جو مورخین ہوتے ہیں، محققین ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر کوئی بات چھوڑتے نہیں ہیں، وہ پھر کڑیاں اپنا کام کرتے رہتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں. تو یہ آج کی دنیا میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم کوئی پاکستانی تاریخ کے حوالے سے اگر ہم کوئی بددیانتی کریں گے یا کوئی ایسا مظاہرہ کریں گے جو غلط طریقہ ہوگا، چھپانے کی کوشش کریں گے کسی واقعے کو اور کسی حقیقت کو، آپ دیکھیں کہ محققین جو ان سے ہوتے ہیں، مورخین، وہ کبھی نہیں چھوڑتے. تاریخ جو ہے وہ بڑی بے رحم ہوتی ہے، تو وہ کسی نہ کسی صورت میں پھر حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. یہی معاملہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو باوجود ہے کہ کوشش ہی تو اسی بات کی ہوئی کہ زمین کا نشان بھی مٹا دیا جائے، مقام کو ختم کر دیا جائے، ناموں کو بدل دیا جائے، لیکن وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جگہ پر مورخین نے بیٹھ کر، محققین نے جو کام کیا، اور پھر خدا کی جو کتاب کا سلسلہ جاری رہا کہ قرآن مجید پہ نازل ہوا، تو اس سے پھر بہت سے حقائق پھر منکشف ہوئے. لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کی بشارت تھی، جو ذکر تھا تورات و انجیل کے اندر، اس کو کیوں مٹایا؟ ایون آپ بتا رہے ہیں کہ مکہ کا لفظ بھی تبدیل کر دیا، یعنی وہ مختلف الفاظ تبدیل کر دیے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ یہ ذہنیت کیوں پیدا ہوئی؟ دیکھیے، واضح بات ہے کہ ایک تعصب ہوتا ہے، اور وہ اپنی منوپلی یا اجارہ داری جو اختیار کی جاتی ہے اس کو قائم رکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یعنی جب قوموں میں بگاڑ پیدا ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ اپنا افتخار اور اپنا مقام و مرتبہ اپنے کردار، عمل اور خدمات سے، ایمان کی قوت سے اس کو قائم رکھیں، جب وہ عملی طور پر اور ایمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو پھر ان کی کوشش اسی بات کی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہماری اجارہ داری قائم رہے. یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آپ کی ہے، اب وہ آمد ہوئی بنی اسماعیل سے، بنو اسماعیل سے آپ کی آمد ہوئی، آپ بنو اسرائیل سے نہیں ہیں. اب یہ بھی ایک وجہ بن گئی اسی کی کہ اب اگر تورات میں اور انجیل میں وہ نشانیاں موجود ہیں جو نشانیاں کسی اور قبیلے کی ہیں، کسی اور سرزمین کی ہیں، کسی اور خاندان کی ہیں، تو وہاں پر ایک جیلسی اور ایک حسد کا پیدا ہونا یہ ایک فطری بات ہے.
کہ وہ ان کی خواہش یہ تھی کہ صدیوں سے نبوت اور رسالت بھی ہمارے پاس، حکومت اور قیادت بھی ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس، تو لہٰذا اب یہ باہر نہ نکلنے پائے. ان کی جو نشانیاں، جو علامات اگر کہیں پر کوئی موجود ہیں تو اس کی ایسی تعویل یا اس کی تحریف ایسی کر دی جائے کہ بالکل لوگوں کے ذہنوں سے یہ محو ہو جائے کہ بھئی کسی نبی کا وہ انتظار کریں کہ وہ کہاں پیدا ہوگا، کہاں آئے گا. یہ چیزیں انسان کرتا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. تعصب کی بنیاد پر، لالچ کی بنیاد پر، اپنے قبیلے کی بنیاد پر، برادری کی وجہ سے، یا اپنے ہولڈ کو قائم رکھنے کے لیے، یہ سارے ہیلے اور بہانے اور یہ حجتیں یہ انسان کی کردار کا حصہ ہوتی ہیں. لیکن یہ تعصب کیوں ابھرا؟ کیونکہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ یہ جو یہودی تھے وہ فخریہ طور پر اعلان کرتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم مل کر آپ کے ساتھ لڑیں گے اور ہمیں فتح نصیب ہوگی. تو پھر یہ تعصب اچانک کہاں سے ابھرا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بنو اسماعیل، حالانکہ وہ شاخ تبدیل، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کا ذکر کر کے آئے کہ یہ آنے والے پیغمبر ہمارے ہی قبیلے سے ہوں گے، یعنی ہم میں سے ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی یہی ہے سورۃ البقرہ میں آپ دیکھیے. اور پھر اس کی تفسیر میں اگر آپ جائیے تو ہمارے مفسرین نے وہ بائبل سے اور یعنی تورات اور انجیل سے وہ حوالے وہاں پر مہیا کیے ہوئے ہیں، دیے ہوئے ہیں کہ ابراہیم کا اشارہ کس بات کی طرف تھا، حضرت موسیٰ کا اشارہ کس بات کی طرف تھا، حضرت مسیح علیہ السلام کا اشارہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن خود کہتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں تو اسی سلسلے کی کڑی ہوں. تو معاملہ اصل پھر یہی تھا کہ وہ جو ذہنوں میں خناس گھس جاتا ہے نا اپنی برتری کا، اپنے کنٹرول کا، اپنے اقتدار کا، اصل میں اس کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ رسول اللہ کے تشریف لانے سے کہ ان کا تعلق ہماری نسل زمین سے اور نہ ہی ہمارے قبیلے اور خاندان سے. یہ اس کی بنیاد پر تعصب پیدا ہونا یہ ہم دیکھ ایک بڑا فطری انسان کے اندر یہ پیدا ہونے والی چیز ہے. اچھا، اس پر قابو پانا چاہیے کس طریقے سے؟ جب آپ کے پاس حقائق موجود ہیں خدا کی کتاب کی صورت میں، رسول کی صورت میں، اور تاریخی حوالے سے سچائی موجود ہے، تو پھر انسان کو اپنی ضد تعصب چھوڑ کر پھر اس کو اختیار انہی حقائق پہ میں بات کرنا چاہوں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن تو ہمارے پاس محفوظ موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اسکالرز ہیں، ہمارے جو محققین ہیں، وہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور مختلف مخطوطات دیکھتے رہتے ہیں، جس سے آج جو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے اس کی آپ کہہ لیں کہ تصحیح تو نہیں کیونکہ وہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس سے ایکسپورٹ ملتی رہتی ہے کہ یس اتنا پرانا ایک نسخہ موجود ہے جس سے ہمیں یہ تقویت مل رہی ہے. کیا تورات اور انجیل کے پرانے نسخے کسی یا مخطوطات کسی لائبریری میں کسی محقق نے اس پہ ریسرچ کی ہے کہ یہ پرانے نسخے ہیں، اس میں پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت موجود ہے، آپ کی آمد کا ذکر موجود ہے، اور آج کی بائبل میں موجود نہیں ہے؟ دیکھیے، آپ تو پرانے مخطوطوں کی بات کر رہے ہیں، آج کی بائبل میں بھی سب کچھ موجود ہے. اچھا، آج کی بائبل میں یہ سب کچھ بائبل میں بھی سب کچھ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مٹ گیا ہے یا مٹا دیا گیا، کوشش پہلے دور میں کی گئی لیکن وہ آج بھی موجود ہے. اچھا، پھر یہ میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید دنیا میں ایک ہی ہے جہاں پر بھی پڑھا جاتا ہے، آپ دیکھ لیجئے. بالکل، بے شک. تو اگر خدا نخواستہ کوئی کہیں پر کوئی ایک آدھا نسخہ کوئی ادھر ادھر کسی ملک میں اگر کوئی پڑا ہوا ملتا ہے کہ جہاں پر کوئی ایسی کوئی چیز موجود ہے، وہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہمارے لیے نہیں ہے. دنیا میں یہ تحقیق ہو چکی ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی تھوڑا بہت کوئی فرق بھی نظر آتا ہے، وہ اتنا بڑا فرق نہیں ہے. یعنی جیسے آپ کہیے کہ جس سے کوئی حکم پر یا زبان پر یا ترتیل اور تنزیل پر کوئی اثر پڑتا ہو، تو اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ فطری بات ہے کہ ایک دور تھا کہ جب لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے تو لکھنے میں کہیں نہ کہیں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. جی، رسول اللہ کا جو ذکر مختلف کتابوں میں ملتا ہے، کیا وہ بطور اللہ کے رسول کا ذکر ہے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شخصیت کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئیں گے، یا پھر وہ ایک نمائندے کی بات کی گئی تھی؟ دونوں باتیں ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں. رسول اللہ کی شخصیت اور آپ کی ذات اور صفات کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، اور آپ بحیثیت رسول اور نبی کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت مسیح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کا ذکر کریں گے تو واضح بات ہے کہ وہ بحیثیت رسول اور نبی کے آپ کا ذکر کریں گے. اور جیسے میں نے بیان کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو اس کی بھی خوشخبری دے دی تھی کہ وہ اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے آخری رسول ہوں گے. اور جیسے میں نے بتایا کہ آپ کی نشانیوں کو بھی بیان کیا گیا، یعنی آپ کی فتوحات کا ذکر ہوا، آپ صادق و امین ہیں،
اس کا بھی ذکر ہوا، آپ کے بچپن کا کہ آپ یتیم، اس کا بھی ذکر ہوا۔ اس طرح کی آپ کی شخصیت کے تمام صفات کو اور خوبیوں کو اکٹھا کیا جائے، وہ ہمیں بائبل میں مختلف مقامات پر، صرف بائبل نہیں باقی دیگر کتب میں بھی، مذاہب کی کتب میں بھی وہ ہمیں نشانیاں ملتی ہیں۔ صحیح صحیح۔ ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امان صاحب، بہت شکریہ۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے تورات اور انجیل میں، اس پہ گفتگو کر رہے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک بحث چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ، اور اس پہ بہت مختلف اہل علم نے اپنی اپنی آراء دی۔ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے، تاکہ ہم اس مسئلہ کو، اس چیز کو سمجھ سکیں۔ جو ہمارے پاس حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے صحیح بخاری جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ مختلف رائے مل رہی تھی کہ وہ تاریخ کی کتاب ہے یا اس کو دین کا ماخذ سمجھا جائے گا، وہ حدیث کی کتاب اس کو کہا جائے گا، اس پہ بات ہو رہی تھی۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو صحیح بخاری ہے، جو امام بخاری نے لکھی ہے، وہ تاریخ کی کتاب ہے یا وہ دین کا ماخذ ہے؟ سب سے پہلے تو اس بات کو ہم سمجھیں کہ اس بحث کا پس منظر کیا ہے۔ جی، ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ جب کہتے ہیں نا کہ کوا آپ کا کان لے گیا، تو لوگ پھر کوے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، کان پہ ہاتھ لگا کے نہیں دیکھتے کہ کان ہے یا نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کوئی شخصیت ایسی بات کہہ دیتی ہے تو اس میں ہمارے لیے جو بات سمجھنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آیا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ بات کیوں کہی گئی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اللہ کی وحی اور دین ما بین دفتین جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کا دین موجود ہے، محفوظ ہے، بالکل صحیح، محفوظ ہے۔ تو یہ سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کیا قرآن کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے کہ جس کو دین سمجھا جائے یا دین کا ماخذ اس کو خیال کیا جائے۔ یہ بنیاد ہے اس بات کی۔ تو واضح بات ہے کہ قرآن واحد اللہ کی کتاب ہے، اس کے مقابل کوئی کتاب نہیں ہے، بے شک، چاہے وہ امام بخاری کے ہو، وہ امام مسلم کی ہو، امام قرآن کے ترمذی کی مقابل ہو، کوئی نہیں، بالکل امام صحیح۔ ابو داود کی ہو، کسی کی بھی ہو، امام نسائی کی ہو، وہ قرآن کے مقابل اس کی کوئی حیثیت۔ وہ ایک انسانی کوشش ہے کہ انسان نے یہ کام کیا ہے، چیزیں جمع کی ہیں، اکٹھی کی ہیں۔ یہ اصل بحث ہے جو ہمارے ہاں جو ہمیشہ اگنور کر دی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کے مقابل جب ہم بخاری کی بات کریں گے کتاب کی، تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن اللہ کا دین ہے، دین کا ماخذ ہے، قرآن میں اللہ کے احکام موجود ہیں، قرآن محفوظ کتاب ہے۔ اس کے مقابل کوئی کتاب نہ کوئی دین ہے، نہ دین کا ماخذ ہے، اور نہ ہی کوئی کتاب محفوظ ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ہمارے ہاں، میں یہاں پہ چینل پہ وہ بات نہیں کہہ سکتا، ہمارے خود اساتذہ ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی بخاری کو توجہ کے ساتھ پڑھا کرو، دیکھا کرو، یہ اگر فلاں ملک سے چھپ کر آئے گی اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی نہ کر دی گئی ہو، فلاں ملک سے چھپ کر آئے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے بیچ میں حدیثوں میں کوئی رد و بدل نہ کر دیا ہو۔ یہ ہمارے اساتذہ ہمیں کہتے تھے۔ کیا قرآن کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کوئی استاد کہ بھئی یہ قرآن جو ہے یہ فلاں ملک سے چھپ کر آئے تو ذرا خیال سے قرآن مجید کو پڑھنا دیکھنا؟ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی۔ قرآن کی حفاظت اس طرح امت نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا جس طرح ذمہ لیا، اور اس نے ظاہری وسائل اور دنیاوی وسائل ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، اس طرح گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا امام بخاری کی جو کاوش اور کوشش ہے وہ قابل قدر ہے، قابل تحسین ہے، لیکن اس کو کبھی اس طریقے سے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک عالم دین تھے کچھ سال پہلے، آپ کو بھی یاد ہوگا، وہ ایک ہاتھ میں قرآن مجید اور ایک ہاتھ میں بخاری شریف لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کا دین ہے، اسلامی نظام یہ ہے۔ بندہ ان سے پوچھے کہ بھئی قرآن تو خدا نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی۔ اچھا، پھر حفاظت کی ذمہ داری بھی لی اور ظاہری وسائل بھی سارے مہیا کر دی، امت بھی اس پر متفق۔ بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے یہ کتاب، محفوظ کتاب، امت کے سپرد کی۔ بے شک، کیا بخاری کی وہی حیثیت ہے؟ اچھا، پھر امام بخاری کی اپنی یعنی جو کتاب ہے جو جمع کی احادیث، اس پر آپ دیکھ لیجئے خود علماء نے بڑا اختلاف کیا ہوا ہے کہ ہر یعنی قطعیت حاصل نہیں ہے کتاب
بخاری کو، صحیح البخاری کو ایک امام نہیں 20 امام ہیں، اور اس پر بڑا کام ہوا ہے. یعنی تقریباً 123 حدیثیں یا 20 حدیثیں علماء نے اس پر جرح کی ہے، نہیں مانا اس کو. اسی طرح امام مسلم میں بھی ہے، لیکن مولانا صاحب دیگر کتابوں میں بھی ہے. جی اجماع تو ہے نا، مطلب امت اس پہ متفق تو ہے نا کہ یہ قرآن کے بعد صحیح ترین جو ہے نا وہ کتاب ہے. تو ہم اس کو جب تاریخ کی کتاب کہہ دیں گے تو اس کی جو صحت ہے اس کے اوپر تو پھر سوالیہ نشان آ جو جائے گا. اجماع کا ہے نا، یہ بھی ہمارے ہاں ایک لفظ پھیلایا گیا ہے. ہم سنی سنائی باتوں پر چلتے ہیں. کوئی اس طرح کا اجماع صحیح البخاری پر نہیں ہے کہ اس کی جو کتاب میں جو بھی حدیثیں بیان کی گئی ہیں وہ بالکل صحیح ہے. آپ دیکھ لیجئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے بارے میں بخاری میں ہی بیان کیا گیا ہے. یہ جو ہم نے چند دن پہلے ایک واقعہ بیان کیا حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت ہے، جی پتھر کپڑے لے کر بھاگ گیا، اس کے بارے میں بھی علماء نے جرح کی ہے، اس پر بھی نقد کیا ہے، تنقید کی ہے. اس کے علاوہ دیگر بہت سی حدیثیں ہیں، میں نے بیان کیا تقریباً 123 یا 120 حدیثیں ہیں جن پر علماء نے اختلاف کیا. یعنی خود بخاری کی قطعیت کو بھی چیلنج کیا ہے ہمارے علماء نے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے مقابل میں آپ کسی کتاب کو بھی نہیں لا سکتے. اچھا، اب کتاب بخاری ہے کس کی کتاب، کس چیز کی کتاب ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ کی طرز پر امام بخاری نے اس کو مدون کیا ہے، اس کی تبویب کی ہے، اس کے باب بنائے. یعنی فقہی مسائل کی بنیاد پر، جیسے طہارت ہے، جیسے نماز ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، یعنی ان چیزوں کو پیش کیا. یہ بھی ایک ترتیب ہمیں نظر آتی ہے. لیکن امام بخاری کی اس کاوش اور اس کوشش کو اس طریقے سے حجت بنا کر پیش کرنا اور یہ کہنا کہ امت کا اس پر اجماع ہو گیا اور یہ قطعیت کے ساتھ اس بات کو بیان کرنا، تو یہ درست رویہ اور علم رویہ نہیں ہے. اس بات سے تو پھر جتنی بھی ہمارے ہاں حدیث کا ذخیرہ ہے اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے. دیکھیے، علماء نے اختلاف کیا ہے، محدثین نے خود اس پر بڑا کام کیا. امام بخاری نے کتنی لاکھ حدیثیں جمع کی، حفظ کی، اور اس میں سے اب آپ دیکھ لیجئے کہ مقررات کے ساتھ اگر جو حدیثیں بیان ہوئی ہیں وہ 6000 ہوں گی، 7000 ہوں گی، اور اگر صرف حدیثیں لی جائیں، روایات بیان کی جائیں، وہ کتنی بڑی تعداد بنتی، 2000 3000 وہ بنتی ہیں. تو باقی کہاں گئی؟ تو اسی طرح یہ ایک علم کی دنیا ہے، اس میں علماء تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اپنی رائے کو بیان کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جو حجت کے ساتھ، جو استناد کے ساتھ، جو ثقاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان ہوتا ہے، تو مومن کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کو کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا یا میں اس کو نہیں سنتا. نعوذ باللہ، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح ہے. یہاں ایک اور چیز بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اگر یہ اس کو محض تاریخ کی کتاب مان لیا جائے تو اس میں جو موجود تو پھر اس میں موجود جو فقہی، شرعی اور جو عقیدہ کے اعتبار سے چیزیں ہیں وہ ہم اس سے اخذ کرتے ہیں. پھر ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ تفسیر قرآن کا ایک بڑا حصہ وہ جو اس کا ماخذ ہے وہ جو ہے نا وہ صحیح بخاری یا یہ احادیث بنتی ہیں. پھر ان کی اتھینٹسٹی کیا ہوگی؟ تاریخ تو اتھینٹک نہیں ہوتی. مجموعہ آپ کہیے، دیکھیے تاریخی حوالے سے مثلا حدیث قرطاس آپ نے سنی ہوگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، وہ ایک تاریخی بات ہے، اس کو بیان کیا گیا. حضرت عائشہ کی عمر جیسے ابھی میں نے کہا، اس کو آپ دیکھ لیجئے ایک تاریخی بات ہے. لیکن جو فقہی قوانین ہیں ہم اس کو کیسے پھر تاریخ کی بیس پہ اخذ کریں گے؟ اب امام بخاری نے جو عقائد کو بیان کیا وہ ان کے اپنے عقائد اگر آپ دیکھیے انہوں نے اسی طریقے سے اس کو بیان کیا. فقہی مسائل کو انہوں نے بیان کیا، جس فقہ کو وہ فالو کرتے تھے اس حساب سے انہوں نے ان مسائل کو بیان کیا. تو گویا کہ امام بخاری کا اپنا رجحان، اپنی رغبت اور اپنی وابستگی وہ آپ کو اس کے اندر نظر آتی ہے، نظر آئے گی صحیح بخاری میں. تو لہٰذا آپ کے لیے، میرے لیے یہ سبق ہے کہ ہم دلیل کے ساتھ بات کو قبول کریں گے، تحقیق کے ساتھ بات کو قبول کریں گے. جہاں پر ہم دیکھیں گے کوئی کمزوری ہے، کوئی ضعف ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. ہمارے علماء نے ہمیشہ یہ رویہ اختیار کیا ہے. جو فقہی قوانین ہم جو اصول اس سے اخذ کر رہے ہیں، پھر ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ تاریخ کی بنیاد پہ تو ہم عقیدہ نہیں بنا سکتے نا. علماء نے ہمیشہ یہی استنباط کا رویہ، طریقہ اختیار کیا. نہیں، کیسے قرآن مجید سے بھی کیا، ٹھیک ہے، احادیث سے بھی کیا. تو جب وہ تاریخی ریکارڈ ہے تو اس سے کیسے ہم اخذ کر سکتے ہیں چیزیں؟ تاریخ تو اتھینٹک نہیں ہوتی. یہ تاریخ اتھینٹک نہیں ہے تو اس لیے تو اختلاف ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کے حوالے سے اختلاف نہیں ہوا. یعنی کچھ نے کہا کہ بھی جو یہ 7 سال 9 سال بیان کی گئی، کسی نے اسی بخاری کی روایت کو لے لیا، کسی نے اس پر اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی عرب میں ایک طریقہ تھا کہ ایک ہندسے کو بیان کر دیتے تھے تو دوسرا ہندسہ جو ان سے وہ نقل نہیں کیا جاتا تھا. کئی دفعہ لکھنے میں، کتابت میں بھی ایک ہندسہ غائب ہو گیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے.
تاریخی حوالے کو جو دیکھیے جس کا تعلق سند کے ساتھ ثقافت کے ساتھ ہوگا وہ سر آنکھوں پر اس بات کو ہم قبول کریں گے، اور جہاں پر اگر کوئی اس طرح کی کمزوری اور ضعف موجود ہوگا تو واضح بات ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ صحیح صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی شارق، آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ جہاں آپ جو ڈسکشن کر رہے تھے اسی حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ جب مقصد حصول علم ہوتا ہے اور تحقیق کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ نہیں جو ہے بات یہ رائے نہیں اپنائی جاتی کہ یہی درست ہے، لیکن جب تاریخی نقطہ نظر یہ ہے اور فلسفہ بھی یہی کہتا ہے کہ جب سختی اپنائی جاتی ہے کہ آپ نے یہی ماننا ہے تو وہ اس کا مقصد حصول علم نہیں ہوتا، بلکہ اپنی جو دھاک ہے وہ بٹھانی ہوتی ہے۔ خاص طور پر بادشاہ جو ہیں وہ اس طرح کی جو ہتھ کنڈے اپناتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں تاریخی نقطہ نظر سے اگر اس کو دیکھیں جو ہمارے ہاں جو رائے اپنائی جاتی ہے کہ یہی درست ہے، کیا اس کا کوئی طاقت کا عنصر اس سے منسلک ہے، کوئی بادشاہ وغیرہ کوئی حکمران ہو جس نے اس طرح کی رائے اپنانے کی کوشش کی ہو؟ دیکھیے، وہ جو طاقت اور قوت ہے وہ حکمران ہمیشہ اختیار کرتے ہیں اپنی بات کو منوانے کے لیے، لیکن علم کی دنیا میں جب ہم بات کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر جن کے پاس قوت اور اقتدار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے اقتدار کی اور سیاست کی، وہ در حقیقت جب جبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ اپنا جو فرقہ ہوتا ہے، جو اپنا مسلک اور جماعت ہوتی ہے، گروہ ہوتا ہے، وہ اصل میں اس کی جو سوچ ہے وہ تحکمانہ انداز میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے کو مجبور بھی کرتے ہیں کہ وہ ہماری ہی رائے کو اختیار کرے۔ جیسے ابھی ہم صحیح البخاری پر ہم بات کر رہے تھے، امام بخاری نے جو احادیث کی کتاب جمع کی کتاب اور اس کا نام صحیح البخاری رکھا، تو جب ہم اس پر بات کر رہے تھے تو علم کی دنیا میں جب ہم جائیں گے، علماء سے ہم رابطہ کریں گے، میرے مطالعے میں جو گزرا 20 سینکڑوں علماء ائمہ ایسے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے امام بخاری کی ان روایات پر سوال بھی اٹھائے ہیں، اختلاف بھی کیا ہے، نقد بھی کیا ہے اور اس سے مختلف رائے بھی اختیار کی ہے۔ یہ ہمارا عمومی کلچر پہلے یہ رہا ہے، علماء اس طرح اختلاف کرتے رہے، لیکن اب آ کر جب آپ دیکھیے کہ تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا، لوگوں نے مطالعہ اور پڑھنا شروع نہیں، سب کچھ چھوڑ دیا، اس کا اب یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جو ایک روایت اور ایک طریقہ ہمارے ہاں رائج ہو گیا ایک مسلک میں، ایک فرقے میں، پھر اسی کو لوگ کہتے ہیں اب یہ فالو کریں، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہ ہمارے ائمہ کی اور یہی ہمارے علماء کی رائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ محقق کا جو کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ تحقیق کر کے ریسرچ کر کے چیز سامنے لاتا ہے، لیکن عمومی رویہ یہی ہوتا ہے چونکہ لوگ تحقیق نہیں کرتے۔ تو ہمارے ہاں تحقیق کا دروازہ کیوں بند ہوا؟ وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب آپ کسی خاص گروہ یا کسی خاص فرقے کی اجارہ داری کو یا بالادستی کو یا کسی خاص رائے کو آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں یا پابند کرتے ہیں تو وہاں سے پھر ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ جس سے پھر تحقیق کا، ریسرچ کا، اجتہاد کا پھر دروازہ بند ہوتا ہے۔ اس کے اور بھی بڑے عوامل ہیں، ہماری تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمیں نظر آتا ہے سارا کچھ، لیکن فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ فرقے سے باہر نکلنے کا رجحان نہیں ہے ہمارے ہاں۔ اگر آپ کوئی مختلف بات کہیں گے تو آپ پر یا تو فتوے لگیں گے یا پھر آپ سے دوسرا رویہ یہ ہوگا کہ بد اخلاقی کا اور بد زبانی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ جی پلیز۔ ہم اکثر تاریخ کو اگر تاریخی نقطہ نظر سے دیکھیں تو مختلف جو بادشاہ ہیں، چاہے وہ چائنیز امپائر ہو یا پھر وسطی یورپ ہو، وہاں پر جتنے بھی بادشاہ آئے، حکمران آئے، انہوں نے ڈیوائن اتھارٹی کا استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم خدا کے نمائندے ہیں، وہ جو قوانین ہیں یہ خدا کے قوانین ہیں، ہمارے نہیں۔ اس کے ذریعے جبکہ وہ خدا کے قوانین نہیں تھے، ان کے اپنے قوانین تھے جن کے ذریعے انہوں نے رول اسٹیبلش کیا اپنے اور اپنی مراعات حاصل کی۔ تو جب شرعی قوانین کی بات کی جاتی ہے، ہم کیسے یہ تسلیم کریں کہ الہامی قوانین خدا نے ان کو نازل کیا ہے اور یہ کسی بادشاہ نے استعمال نہیں کیا؟ کیونکہ شرعی قوانین ہمیں تب نظر آتے ہیں جب ایک امپائر اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہے۔ اس معاشرے میں کیوں نہیں شرعی قوانین نظر آتے جہاں پر جو لوگ ہیں وہ بھوک مفلسی کا شکار ہیں، جہاں سروائیول کے درپے ہیں؟ دیکھیے، اسلام نے تو خدا اور بندے کے درمیان میں سے سب کو نکال دیا ہے۔ کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی سلطان نہیں ہے، کوئی بیچ میں پریسٹ نہیں ہے، کوئی ملا نہیں ہے، کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اسلام نے تو کسی کو بھی درمیان میں نہیں رکھا، سوائے رسول کے جو وہ کتاب دے کر جاتا ہے، وہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ احکام دے کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں تم اس کو فالو کرو، اس کو مانو،
کیونکہ اب میں خدا کا نمائندہ ہوں، میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، اور جو میری تشریح ہے، میری انٹرپریٹیشن ہے، اس کو تم تسلیم کرو۔ یہی اصل میں انٹرپریٹیشن وہی ہے جو خدا نے نازل کی ہے یا خدا چاہتا ہے۔ اب اس کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، تو لہٰذا یہ سارے تصورات، یہ سارے نظریات خود مر جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو بھی رویہ اختیار کیا جاتا ہے، خدا اور بندے کے درمیان آنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے پیچھے مذہبی مفادات بھی ہوتے ہیں، اجارہ بھی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے سیاسی مفادات بھی ہوتے ہیں، تعصبات بھی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک گروہ کہہ لیں، ایک شخص کہہ لیں یا ایک جماعت کہہ لیں، وہ اپنے آپ کو اتھارٹی کی جگہ پر بٹھاتے ہیں تاکہ معاشرے پر رول کریں، معاشرے کو اپنے کنٹرول میں کریں، لوگ ہمارے محکوم ہو جائیں، ہمارے سامنے مجبور ہو جائیں، ہماری بات سنیں، ہماری بات مانیں، تاکہ معاشرے پر ہمارا پورا ہر لحاظ سے ہم ہی معاشرے پر حکومت اپنی قائم رکھیں۔ یہ اصل وجہ ہوتی ہے۔ باقی جب ہم دین اور مذہب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ خدا اور بندہ، اس کے درمیان کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ خدا کا نمائندہ بن کر اور خدا کی طرف سے کہے کہ میں اب آیا ہوں، میں جو لکھوں گا، جو کہوں گا، میری تفسیر، میرا ترجمہ، میری تشریح اب تم پر ماننا لازم ہے، یہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ مولانا صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ آج کی حدیث مسند امام احمد بن حنبل سے ہے۔ فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے۔ 3 باتیں یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی کہ بڑوں کی عزت جو کرے گا وہ ہم میں سے ہوگا، یعنی ہماری شریعت اور ہماری سنت پر عمل کرنے والا، انبیاء کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ چھوٹوں پر جو رحم کرے گا وہ بھی ہماری سنت پر ہوگا، اور عالم کا حق پہچاننا۔ عالم کا حق یہی ہوتا ہے کہ عالم کی بات کو سنا جائے، جو بات اس کی صحیح ہے، حق ہے، اور چونکہ وہ عالم ہے، اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، اور اس نے اپنی زندگی لگا کر اللہ کے دین کو سمجھا ہے، تو اس کی بات پر کان دھرا جائے۔ ناظرین کرام، میں اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔